बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक सूफी मुराकबा मुशाहदा हक। नफ्स के पेचीदा तरीन निज़ाम को ज़रूरी सतह तक जान लेने के बाद इंसान की इस तरीक़े कार की शिद्दत से तलाश होती है जिसकी मदद से वो खुद के इस तलस्सुम हो शरबा को जिसने इसकी ज़ात को 400 जकड़ रखा है तोड़ सके। नफ्स को किसी भी सतह पर जान लेने के बाद इंसान हर सूरत और इसके चंगुल से निजात पाना चाहता है। नफ्स का इल्म नफ्स के जाल को कमज़ोर तो ज़रूर कर देता है, मगर फिर भी महज इसके इल्म से इंसान खुद को इसके पंजों से कभी नहीं छुड़ा सकता। इल्म नफ्स से इंसान पर इसका नफ्स आया हो जाता है। इसमें बहुत खूबी भी पैदा होती है, मगर फिर भी ये हश्त या कभी सुधरने को अतात करने को तैयार नहीं होता। इस मकाम पर नफ्स के साबिक़ा इल्म की बुनियादें हिल चुकी होती हैं। खुदी के परशको किले की ईंटें जा बजा उखड़ चुकी होती हैं, मगर इमारत बदस्तूर कायम दायम होती है। अब इसके पुराने नाकुस इल्म की जगह नए और आला इल्म की ज़रूरत पेश आती है। ज़हन खूबी जान लेता है इसके इल्म का माखिज़ नाकुस है। वो आला इल्म अक़ल तक पहुँचने की अब शदीद तलब अपने अंदर पाता है। यहाँ इसे मुराकबा की अहमियत का एहसास होता है। वो जान जाता है कि जब तक इस पर आला तरीन इल्म नाजिल नहीं होता वो कभी निजात नहीं पा सकता। इस मकाम से रूहानियत और तसव्वुफ़ की राहें जुदा जुदा होती हैं। इबादत की इंतहा खुलूसे दिल का बेकरार जज्बा। नफ्स के तज़किया की बेपनाह मेहनत के बावजूद इंसान देखता है कि किसी मुंज़म और मरबूत निज़ाम तालीम के बगैर वो तज़किया की बुलंद मनाजिल तय करने और आला मदारिज हासिल कर पाने में नाकाम हो रहा है। ये जाए उस्ताद है, मगर बदकिस्मती ये है कि असर हाजिर में बड़े उस्ताद किस्सा पारीना हो चुके हैं और इनकी जगह रूहानियत के पेशे से मुंसलिक हाजीगर ले चुके हैं। बाइखलास सालक को अपना गुलाम कर लिया जाता है। ऐसी अतात इससे मांगी जाती है जैसी नाउज़ुबिल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। इसके ईमान को सुलभ कर लिया जाता है। एक से बढ़कर एक डाकू इस रास्ते में गात लगाकर बैठा है। इसकी एक एक पनखड़ी ने अपना रंग जमाया। आप देखते रहे। आपने अपने गुस्से पर कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर सिर्फ इसे देखा। गुस्से का यह फूल आपके सामने खिला और फिर वो फूल मुरझा गया, क्योंकि इस फूल के आपने दीवानावार सूंघने, चूमते और थामने से इनकार कर दिया। इस फूल को कबूल करने वाला इस बार कोई न था। इसे आला इल्म और बुलंद अकल की रोशनी में मुस्तरद कर दिया गया। अब वो कभी नहीं खिलेगा। ये फूल स्याह था, असीब ज़दा था। आपने इस असीब का तलस्सुम तोड़ दिया है। आपने अपने गुस्से को पी लिया है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत ही पसंद है। अब जहन के पास एक बिल्कुल नई तर्ज का इल्म आ चुका है। वो जान चुका है कि वो गुस्से के आगे इतना भी बेबस नहीं है। गुस्से की महीब ताकत से अब वो खाइफ और बेजार नहीं है। अब क्या होगा? अगली बार जब गुस्सा आए तो हमेशा की तरह इसे आ लेने दें। कभी भी हरगिज़ दबाने की कोशिश ना करें। फिर इसका मुशाहिदा करें। आप पर इंकशाफ होगा। हर बार इसकी शिद्दत पहले से कहीं कम और बेहद कम होती चली जा रही है। ये इस कदर कम होती चली जाएगी कि आखिरकार नागवारी के एहसास तक रह जाएगी। जैसे बर्दाश्त करना बेहद आसान होता है। आप मुशाहिदा करते रहेंगे तो जान जाएंगे कि गुस्सा खवा किसी भी वजह से आए, इसका जज्बा हमेशा एक ही है। वही एहसास, वही कैफियत, वही जिस्मानी नफ्सियाती हालत पैदा होगी जो आपकी खूब जानी पहचानी हो गई। कोई भी वजह हो, गुस्से का जज्बा हमेशा एक जैसा ही रहेगा और हर बार पहले से कमज़ोर होता चला जाएगा, यहाँ तक कि जहन के नज़दीक इसकी हैसियत वैल्यू मामूली सरदर्द पर होने वाली नागवारी के बराबर भी नहीं रह जाएगा। ऐसा एक दो बार नहीं हो जाता। कामलियत हासिल करने के लिए मेहनत शाका दरकार हुआ करती है। आस्ता आस्ता अपने गुस्से के अफरियत से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर गुस्सा तो आएगा,
کیونکہ یہ فطری ہے، مگر وہ نہ تو آپ کو کوئی نقصان دے گا اور نہ ہی آپ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے کسی ضرر اور دکھ کا باعث بنے گے انشاءاللہ۔ ڈپریشن، اسٹریس اور انگزائٹی کو اس مشاہدے سے معتدل کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو جو دورے ہوتے ہیں، ان سے انہیں کوئی اور دوائی، کوئی ماہر نفسیات مستقل نجات نہیں دلا سکتا۔ جب دہشت اور خوف شروع ہو تو بغیر کسی جذباتی وابستگی کے اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ مر جانے کے خوف کو اس کی انتہا پر جانے دیتا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے تو ہو لینے دیتا ہوں۔ جب تک خوف فیئر کا سامنا نہیں کیا جائے گا مریض کا اور ختم نہیں ہو۔ کیا جنرل اسٹور چلانے والا روزانہ ہزاروں گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے ہر ایک گاہک سے وصول شدہ رقم اور بقایا جات یاد رکھ سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ جس کام کو غفلت سے اور جذبات کی روح سے کیا جائے گا اور ریکارڈ کا حصہ بن گا تاکہ ذہن بعد میں اس کا تجزیہ دوبارہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یادداشت منادی جائے۔ میموری کی ضرورت تو بار بار پڑتی ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ کون سی بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کون سی سوچ ضروری ہے، کون سی فضول ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مشاہدہ یہی ہے کہ آپ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کریں۔ ایک سیدھا سا اصول مد نظر رہنا چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے پوری توجہ اور پوری ایمانداری سے کرنا ہے، بس یہ مشاہدہ ہے۔ اس طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بری عادت چھوڑنا ہے تو پوری ایمانداری سے چھوڑنا ہے، اور جب اس عادت کی طلب ہو تو اس طلب کا پوری توجہ سے مشاہدہ کرنا ہے۔ یہی مشاہدے کا سچ ہے۔ توجہ ارتکاز کی ماں ہے۔ توجہ ایک آگ ہے، ایک بجلی ہے، یہ جاگ جانے کا نام ہے، یہ بیداری ہے۔ ہر وقت بیزار باخبر رہنا، پوری توجہ سے مشاہدے کرنا مراقبہ ہے۔ جذبات کا مشاہدہ بے حد طاقتور ہوتا ہے۔ فرض کیجیے آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس بات سے پریشان ہیں اور ہر بار غصے کے بعد پیش آنے والے پریشان کن اور پشیمان کر دینے والے نتائج کو دیکھ کر آئندہ غصہ نہ کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، مگر پھر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بعد میں بہت افسوس ملتے ہیں۔ یہی حال لالچ، بغض اور کینہ، حسد، نفرت، بے چینی اور ڈپریشن کا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیسے ہم اپنے جذبات کو اعتدال پر لا سکتے ہیں۔ غصے کو لے کر سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اسے ایک مثال بناتے ہیں۔ جیسے سننے کا مشاہدہ کیا ہے، بالکل ویسے ہی غصے کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو نہیں بس غصہ آ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، بس دیکھا جا رہا ہے۔ غصہ آ رہا ہے، جسم میں بجلی کسی تیزی سے پھیلتے اس کے احساس کا مشاہدہ کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو دکھائی دے گا، سانس تیز ہو رہی ہے، کان گرم ہو چکے ہیں اور ان کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سنسناتا ہوا احساس کیا ہے جو بجلی کے کوندے کی طرح رگ وپے میں سرایت کر جانے کے بعد بھی ہر لحظہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی غصے کا یہ مہیب جذبہ جسم میں بیدار ہوتا ہے، باقی تمام حسیات مغلوب ہو جاتی ہیں۔ کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی شے، کسی تہذیب اور کسی تمیز کا احساس باقی نہیں رہتا۔ اگر باقی رہ جاتا ہے تو صرف مد مقابل کو فنا کر دینے کا اندھا کر دینے والا خونی جذبہ۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ غصے میں آپ عجیب ہو جاتے ہیں۔ یہ معذور کر دیتا ہے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس احساس کو دیکھتے رہیں۔ جو کچھ بھی آپ نے ان صفحات پر غصے کے بارے میں پڑھا ہے، اس کا بھی کوئی عکس ذہن میں ہرگز مت لائیں۔ امیج سے مت دیکھیں۔ ہوشیار رہیں، اتنا ہوشیار رہیں جیسے شکاری شکار پر نشانہ تاک لینے کے بعد دم سادھ کر ہوشیار ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ بیش قیمت ہے، خود کو پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھتے رہیں، پھر دکھائی دے گا کہ کوئی ان دیکھی طاقت آپ کو کچھ کر گزرنے پر بہت ہی بھیانک طور سے حاکمانہ اور جابرانہ انداز سے اکسا رہی ہے۔ یہ اشتعال ہے۔ دیکھتے رہیں، پھر حقیقت سامنے آنے لگے گی۔ مشاہدے میں ضرورت پڑنے پر انکوائری بھی کرنا ہوتی ہے۔ خود سے پوچھیں، سوال کریں، غصہ کس کو آ رہا ہے؟ کیا میری سوچ کو غصہ آ رہا ہے؟ کیا میرا ذہن اشتعال میں ہے؟ آخر یہ توہین کس کی ہوئی؟ برا کس کو لگا ہے؟ کیا جو اس غصے میں بپھر رہے ہیں
کیا میرا جسم آپے سے باہر ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جذبہ ہے جو جسم، حواس اور ذہن تینوں کو بیک وقت اپنا شکار کر رہا ہے۔ اندر جو اپنے تصور امیج کا بت ہے، اس کی توہین ہوئی ہے، اس لیے شورن برپا ہے۔ دیکھتے رہیں، پھر ایک جہان حیرت سے پردہ اٹھنے لگے گا جو اس اعتدال میں آنے لگیں گے۔ جسم کی کیفیت اپنی طبعی حالت کو پلٹنا شروع ہوگی، سوچ سمجھنے لگے گی۔ جذبے کے چنگاڑتا ہوا طوفان دھیرے دھیرے اپنے آپ پر سکون ہونے لگے گا، غصہ ختم ہونے لگے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے غصے کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا ہے۔ ذہن کی فطرت ہے کہ جب کسی شے کو دیکھ لیتا ہے اسے مسترد کر دیتا ہے، اس کے خوف سے، اس کی طاقت سے خائف نہیں رہتا۔ غصے کے جذبے کا سیاہ پھول آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلا، اس کی فلاورنگ ہوئی۔ مگر اصل خاموشی یہ ہے کہ جب آدمی خاموش ہو تو اندر اور باہر دونوں طرف مکمل خاموشی ہو۔ یہ بہت ہی بڑا راز ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ 24 گھنٹے زبان کو تالا لگا رہے، یہ تو مزاج پر ہے۔ کچھ خاموش طبع، کچھ کم سخن اور کچھ لوگ بولنے والے ہوتے ہیں۔ ہرگز کوئی حرج نہیں، اپنی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بات بس اتنی ہے، راز یہ ہے کہ جب خاموشی ہو تو مکمل خاموشی۔ مشاہدہ صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ سننے، چکھنے، چھونے اور محسوس کرنے کا بھی ہے۔ اس طرح جتنا یہ بیرونی ہے اتنا ہی اندرونی بھی ہے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا مشاہدہ حیرت اور علم کی ایک مکمل کائنات ہے۔ نفس کی جبلیات کا مشاہدہ بھی ہے۔ مشاہدہ ہر شے کا ہے۔ جو بھی بات آپ کو سنائی دے اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ ذہن کی عادت ہے کہ جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر شور برپا ہوتا ہے۔ ذہن کا ایک حصہ اس بات کو جو سنائی دے رہی ہے مطلب پہنا رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ برق رفتاری سے ہر بات، ہر جملے پر اپنا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس بات کا جواب میں بھی کچھ دیر میں اسے یہ دیتا ہوں، بس یہ خاموش ہو لے ایک بار۔ ذہن ہر جملے، ہر لفظ پر جذبہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دے، کسی کی اچانک تضحیک کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نفسیاتی اور جسمانی حالت تیزی سے بدل جاتی ہے۔ نتنے پھیل جاتے ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے اور کان سرخ ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو ویسا ہی برا جواب دینے لگتا ہے جیسے اسے محسوس ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی غلط فکرہ کہہ کر اس کی حالت کیفیت میں تغیر لا سکتے ہیں، انتشار برپا کر سکتے ہیں۔ بغیر اوقات یہ کام ایک معنی خیز نظر یا مسکراہٹ بھی کر دیتی ہے۔ خود آپ کا بھی یہی حال ہے کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کر سکے۔ اس کا مطلب ہے ذہن کوئی بھی بات سنتے ہی اس سے مطلب اخذ کرتا ہے اور انتہائی سرعت سے اس مطلب کے مواقف، جذبات کو پیدا کر دیتا ہے، اور جسم ان جذبات کی مناسبت سے رد عمل ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ سننا مشاہدہ نہیں ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ کشف کو مابعد طبیعیاتی نظر یا تیسری آنکھ وغیرہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب لغو ہے، ڈھکوسلا ہے۔ تیسری آنکھ تو دور کی بات، یہ چھٹی حس بااثر ترین مذاق ہے۔ سینسر 5 میں چھٹی کہاں سے نکل آتی ہے؟ کشف کسی شے، کسی بھی شے کی حقیقت کے کھل جانے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بااعتماد استاد ساتھی دھوکہ دے تو آپ کو اس کی اصلیت چشم زون میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز، لہجہ، چال ڈال، مسکراہٹ سمیت اس کی پوری شخصیت آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کشف ہے۔ جب بھی کسی شے پر، خواہ بیرونی ہو یا اندرونی، یا کوئی چیز، آبجیکٹ ہو، کوئی انسان ہو یا پھر سوچ، کچھ بھی ہو، جب بھی کسی شے پر انسان اپنی تمام تر کوشش پوری توانائی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، وہ شے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے۔ اگر پوری توجہ سے مشاہدہ کرنے والا انسان مسلسل ایسا ہی مشاہدہ کرتا رہے تو اس پر راز ہستی عیاں ہونے لگتا ہے۔ یہ وقت بھی صاحب مشاہدے پر آتا ہے۔ پتھر، پھول، پودے، جانور، پرندے، ہوا، پانی اور آگ سمیت ساری کائنات اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ محرم راز ہے، باعزت اور باوقار ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ نیلی پیتھی
دور دراز کی باتیں سننا، لوگوں کے دل کی باتوں پر مطلع ہو جانا، دوسروں کے لیے باعث شفا ہو جانا، یہ مشاہدہ سے حاصل ہونے والے کمالات ہیں جو کوئی شک نہیں صاحب مشاہدہ کو کسی طور پر حاصل ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ مشاہدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کھلونوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جائے، اس لیے وہ ان سے حد الوسیع اجتناب کرتا ہے۔ اگر شروع میں نہ بھی کر پائے تو کچھ ہی وقت میں جان جاتا ہے۔ اگر کشف کرامت سے راستہ کھونا ہو رہا ہے، اللہ کو جو خلوص دل سے تلاش کر رہا ہے وہ اللہ سے کم پر ہر کسی شے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ خودی کو بلند کرنے کے لیے نظر کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھائی دینے لگے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا تو اس کے لیے آپ کو اپنی نگاہ بلند کرنی پڑتی ہے، بصارت کرنا پڑتا ہے۔ یہ بصارت وہ نہیں جس سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ تو آنکھ کی بصارت ہے، یہ بصارت دل کی ہے، یہ آنکھ دل کی ہے، اور دل کی آنکھ کی بصارت علم ہے، دل کی آنکھ علم کی بصیرت سے دکھتی ہے۔ یہ بات اہل علم خوب سمجھتے ہیں۔ اہل علم کے سوا باقی سب لوگوں کو یہ بات سمجھ تو آ جاتی ہے، مگر اس کا ادراک، اس کا تجزیہ انہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ دل کی آنکھ کو جب علم سے بصیرت عطا ہوتی ہے تو نفس انسان میں، ذہن انسان میں انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے، ذہن میں بے پناہ تغیر برپا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی مادوزاد اندھے کو اچانک بینائی عطا ہو جائے، ہر شے بدل جاتی ہے۔ کھلی جب کہ چشمے دل حزیں تو وہ نم رہا نہ تری رہی، ہوئی حیرت ایسی کچھ آنکھ پر کہ اثر کی بے اثری رہی، پڑی گوش جاں میں عجب ندا کہ جگر نہ بے جگری رہی، خبر تحیر عشق سن نہ جنون رہا نہ پری رہی۔ دل کی آنکھ کھلتی ہے تو حواس کروڑوں گنا تیز ہو جاتے ہیں، لامحدود ہو جاتے ہیں، اب نفس آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ آزادی، یہ فریڈم اس کائنات کی وہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے جو کسی بھی انسان کو عطا ہو سکتی ہے۔ ٹریفک کے ازدحام میں، ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں کسی گاڑی میں ایک انسان ہے جو اس ٹریفک میں بری طرح پھنس جانے پر سیکھ پا ہے، بے چین ہے۔ ہزاروں گاڑیوں میں ہزاروں انسان اسی کیفیت میں ہے، مگر ہر انسان اپنی گاڑی اور زیادہ سے زیادہ اگلی گاڑی کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہارن کا شور، دھواں، گرمی، لیٹ ہو جانے کی پریشانی ہے جو سب کو لاحق ہے۔ یہ ہجوم کی نفسیات ہے۔ ایک انسان کسی بہت اونچی بلڈنگ کی چھت پر کھڑا ہزاروں گاڑیوں کی اس لمبی قطار کو بلندی سے دیکھ رہا ہے، اس کے آس پاس کوئی شعور نہیں، وہ کہیں پھنسا نہیں ہوا، اسے کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ جو وہ دیکھ رہا ہے اسے ان گاڑیوں میں سے کسی بھی گاڑی میں موجود کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ کشف ہے۔ زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو خود کو زندگی کی نچلی سطح سے بلند رہنا ہوتا ہے، تبھی آپ کو زندگی اپنی اصل شکل میں نظر آ سکتی ہے۔ دو آدمی ایک دوسرے راہ چلتے ٹکرا جاتے ہیں، ایک کو غصہ آ گیا اور وہ اول فوق بک رہا ہے، دوسرا خاموشی اور صبر تحمل سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ مشاہدہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ سامنے والا انسان مجبور ہے، اس کی نظر بلند نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا محکوم ہے، اس لیے اسے غصہ نہیں آیا۔ وہ اس کی گالیوں کے جواب میں شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے اپنی راہ ہو لیتا ہے۔ یہ کشف مشاہدے سے ہوتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والے کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، اس کے افعال، تعلقات، اس کا کردار، ہر شے بدل جاتی ہے۔ مشاہدے سے ذہن خاموش ہو جاتا ہے، اور ذہن کے خاموش ہونے پر انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ خاموشی صرف یہ نہیں کہ زبان بند رہے، یہ تو آدھی خاموشی ہے۔ کم یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا کام ایسے ہی ٹائم لیس ہو جایا کرتا ہے جیسے موبائلز گیم میں ہو جاتا ہے۔ جو بھی کرتا ہے بے پناہ توجہ سے کرے، اپنی ساری ساتھ اس کام پر لگا دے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کام ہوگا آپ پر اس کے اسرار کھلنے لگیں گے، کشف شروع ہو جائے گا۔ ہر کام کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ میں اس کام کی تمام تر جزیات شامل ہو جاتی ہیں۔ تمام تر توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو اگر کیا جائے تو اس کا بہاؤ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی کشف ہونے لگتا ہے۔ کشف کا مطلب بہت غلط لیا جاتا ہے۔ عین اس لمحے وقت فنا ہو جاتا ہے، زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس قدر ماہویت اور اس انتہا درجے پر قائم ہو جانے والے
استفراغ کا نام ہی مراقبہ ہے۔ آپ کسی بھی کام کو پوری توجہ سے کریں، آپ کی سوچ فوراً اعتدال پر آ جائے گی، اور جیسے ہی سوچ اپنے توازن کو پہنچتی ہے، انرجی کی ٹیسٹنگ اس کا ضیاع رک جاتا ہے۔ یہ انرجی اس قدر طاقتور ہے کہ اگر 1 منٹ اسے مل جائے اور یہ ضائع نہ ہو تو علم بے پناہ طاقت سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ نور ہے جو نفس کی ہر پیچیدگی کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سارا راز اسی بات میں ہے کہ انسان کو ہر صورت اپنی یہ بیش قیمت انرجی ضائع ہونے سے بچانی ہے۔ مشاہدے کی ہلکی سی کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے جو وہم گمان سے باہر ہے۔ جس کسی نے اس رحیق المختون کا ایک جام کیا، صرف ایک قطرہ بھی چکھ لیا، اس کی نظر لا ہوتی ہے۔ اس کو اس کی عقل اور اس کا علم، اس کا وجدان، گیان، نروان، عرفان سب مل گیا۔ خودی کا سر نے نہا لا الہ الا اللہ۔ انسان کو لازم ہے کہ خود کا مشاہدہ کرے کہ نماز میں بے چین کیوں ہوتا ہے۔ 2 رکعت اتنی لمبی لگتی ہیں جیسے کسی نے قید میں ڈال دیا ہے۔ سلام پھیر کے ایسے اٹھتا ہے جیسے کسی بندر میں بندھا تھا، ابھی آزاد ہوا ہے۔ اب اسی انسان کو 3 گھنٹے سینما کی سکرین کے آگے بٹھا دو، حرکت تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ کوئی غور کیوں نہیں کرتا؟ آخر کوئی دیکھتا کیوں نہیں؟ سینما میں آگ بری ہے، گناہ کی، ہوس اور تخیلاتی دنیا کی مارداڑ کی آگ بری ہے۔ فلم ہمیشہ بے چینی کی انتہا ہے، ڈرامہ ہے، اسے دیکھنا بھی ویسا ہی بیٹھا ہے، بے چینی کی آگ سے بھرا ہوا، مارداڑ، ہوس اور جاہلیت سے بھرپور ایک ڈرامہ آج کل جسے انسان کہا جاتا ہے۔ آگ میں آگ پھینکو تو کچھ نہیں ہوتا، چولہے میں 4 جلتی لکڑیاں اور پھینک دو تو چولہے کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پہلے ہی آگ سے بھرا ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے جب اس آگ پر پانی پھینکو، شائیں شائیں کا شور بلند ہوتا ہے۔ نماز میں یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر نماز حضوری کی نہیں ہو سکتی، مگر کبھی تو خود کو رات کسی پہر اللہ کے آگے کھڑا کر کے دیکھو، پھر کھڑا رہنے دو، نفس کے اندر سے شائیں شائیں کی آوازیں آئیں گی، آنے دو، پانی آگ بجھا رہا ہے۔ چولہا شور تو کرے گا، مشاہدہ کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ چولہا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسے پہچانو، پوری توجہ سے دیکھو۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو انسان نماز میں ایسا ہی ٹائم لے ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس طرح سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ انسان نفسیاتی وقت کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ایسا 100% ممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ذہن کسی طرح مادے کی قید سے آزاد ہو جائے تو عین اس لمحے وہ وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ روزانہ کئی بار ہوتا ہے، مگر غفلت کی گہرائیوں میں زندگی بسر کرتے رہنے کے عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس پر توجہ نہیں دے پاتے۔ اپنی ڈیلی روٹین پر غور کریں۔ دیکھیں کہ روزانہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ان پر آپ کی دلچسپی کا کون سا کام ہے۔ کوئی ایسا ایک کام ضرور ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہر کام سے زیادہ ہے۔ وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتاب پڑھنا، دوستوں سے ملاقات، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے اس سے باتیں کرنا، موبائل پر فیس بک دیکھنا یا موبائل گیمز کھیلنا، کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو بے حد دلچسپی ہو۔ فرض کیجئے آپ کو موبائل گیمز بہت پسند ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ گھنٹوں گیمز کھیل سکتے ہیں۔ موبائل گیم جب آپ شروع کرتے ہیں تو کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کی یادداشت مٹ جاتی ہے، نام پتہ ہر شے بھول جاتی ہے، سوچ رک جاتی ہے۔ دیواریں، چھت، کرسی، موبائل جس پر وہ گیم چل رہی ہے سب غائب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ خود آپ بھی گم ہو جاتے ہیں۔ بس اس لمحے وقت آپ پر گزرنا بند ہو جاتا ہے، آپ وقت سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اب آپ موجود نہیں ہیں۔ آپ اور گیم ایک ہو چکے ہیں، کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب کوئی ڈولیٹی نہیں ہے، نہ تو کسی شے سے کھیلا جا رہا ہے اور نہ کوئی کھیلنے والا ہے۔ اب شاہد خود مشہور ہو گیا، جو آبز روح تھا، جس نے مشاہدہ کرنا تھا، وہ خود مشاہدہ بن گیا۔ یہ فنا کا مقام ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کہ گیم کھیلنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، گیم آپ سے پوری توجہ
مانگتی ہے اور وہ آپ اسے دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ محویت کی انتہا پر پہنچتے ہیں، مشاہدہ بغیر کسی سوچ کے قائم ہو جاتا ہے یا پھر سوچ بے حد کم ہو کر۔ اس لیے خواب میں کبھی کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ خواب وجود نہیں رکھتا۔ وقت کا ہمیشہ کسی شے سے، کسی مادے سے تعلق ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کسی شے پر گزرتا ہے۔ وقت تغیر ہے، چینج ہے۔ پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہمیشہ ثبات میں ہے، باقی سب تغیر پذیر ہیں۔ ٹرین کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے شخص پر وقت طویل ہو کر گزر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق انتظار سے ہے۔ اس کے بالکل برعکس کوئی دوسرا شخص اسی ٹرین پر اپنی محبوبہ کو سفر پر رخصت کرنے آ رہا ہے۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر وہی وقت اس دوسرے انسان پر انتہائی اختصار میں گزر رہا ہے، تیز ترین رفتار سے گزر رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق فراق سے، جدائی سے ہے۔ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا پہلا شخص اس انتظار میں ہے کہ کب ٹرین پہنچے اور اس کے سفر کا آغاز ہو اور وہ بالآخر اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، پٹری پر نظر ڈالتا ہے کہ کب ٹرین آتی نظر آئے اور اسے اطمینان نصیب ہو۔ دوسرا شخص چاہتا ہے کہ کاش ٹرین کبھی اسٹیشن پر نہ پہنچ پائے اور وہ اسی طرح اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا رہے۔ بار بار اس خوف سے گھڑی دیکھتا ہے کہ کہیں ٹرین کے آنے کا وقت نہ ہو جائے۔ پٹری کو اس امید سے دیکھتا ہے کہ ٹرین نظر نہ آئے۔ ایسا ہونے سے اسے ڈھارس ملتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر دو مختلف انسانوں پر وقت الگ الگ رفتار سے گزر رہا ہے۔ اس طرح پوری دنیا کے انسانوں پر وقت الگ الگ رفتار سے گزرتا ہے۔ اسے نفسیاتی وقت کہتے ہیں، جس کا ذکر ٹائم اینڈ اسپیس میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ یہ وقت چونکہ نفس کا ہے، اس لیے نفس کی کیفیت کے مطابق تیز یا آہستہ۔ بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔